पाबंदे सलासिल अज़कलम मरजान कुतुब 24वीं किस्त। मीज़ाब रहमत ने सीधा वहाँ से वापस कसरे पजंजो आकर ही सांस लिया। वो सामने से नहीं पिछले दरवाजे से अंदर गई थी और फिलहाल किसी का सामना नहीं कर सकती थी। चेहरे के गिर्द दोनों हाथ रखकर उसने अपना चेहरा छुपा लिया और फिर कुछ देर बाद उस कमरे में घुटी घुटी हिचकियां गूंजने लगीं। आंसू मतवाते यूं गिरते जा रहे थे जैसे न जाने कब से उन्हें बहने का मौका नहीं दिया गया हो। वो यूं ही रोती रही और उसके बराबर पड़े सेल फोन की स्क्रीन बार बार चलकर बुझती रही। उस जलकर बुझ जाती स्क्रीन पर जानिसार लिखा आता था। ना उधर से कॉल मिलाने वाला थक रहा था और ना इधर रोने वाली के आंसुओं में कमी आ रही थी। दिल का बोझ घुटने के बजाय मजीद बढ़ता जा रहा था। उस शख्स से वो अल्फाज सुनना जो अपने दिल में किसी गहरे राज के माने छुपा कर रखे गए हों, भला रुलाने वाला तजर्बा कैसे हो सकता है। मोहब्बत का इजहार तो इंसान को फूल की तरह खिला देता है, हमें यह एहसास दिलाता है जैसे हम इस दुनिया में भेजे ही मोहब्बत के लिए गए हों। फोन बज बज कर जब थक गया तो उसने भी हाथों को हटाकर चेहरा फेर कर खामोश सेल फोन को देखा। उसे देखते ही देखते सेल फोन की स्क्रीन फिर से रोशन हुई। ये पैगाम आने का बताया गया था। तभी तेज होती धड़कनों के साथ उसने घबरा कर तेजी से फोन की स्क्रीन पलट दी, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। चंद पल लगे उसे अपने आप को यकजा करने में। आहिस्की से हाथ दोबारा से सेल फोन की जानिब बढ़ाकर नीम रुख से एक आंख बंद करके स्क्रीन को देखा, जहां जानिसार का ही पैगाम था। पहले हिम्मत नहीं हुई, मगर फिर दिल के हाथों मजबूर होकर उसने सेल फोन हाथ में लिया। निजाब उसे बताए बगैर कसरे बजंजो आ गई थी, तो वो यकीनन उसे गाड़ी में ना पाकर परेशान हो गया होगा। दोनों आंखें हल्की सी खोलकर कांपते हाथों से मैसेज खोलकर चेहरे के सामने किया। आप कहाँ हैं? मैं परेशान हो रहा हूँ रहमत। आंखें पूरी खोलकर वो रोना धोना भूलकर तेजी से टाइप करने लगी। दूसरी जानिब गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखकर बेचैनी से इधर उधर देखते अब्बास की निगाह हाथ में थामे खुली व्हाट्सएप की स्क्रीन तक गई तो संभल कर सीधा हुआ। स्क्रीन पे हवा में लहराते नुक्ते उसकी धड़कन तेज कर गए। मैं कसरे पजंजों में हूँ, मैं यहाँ रहूंगी कुछ दिन। पैगाम तफसीली मगर दिमाग हिला देने वाला था। अब्बास की पेशानी पर शिकने फैली। चेहरा उठाकर उसने कसरे पजंजों के खुले गेट और रोशनियों में नहाए उस आलीशान महल को देखा और फिर स्क्रीन पर उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगीं। अगर आप नहीं चाहती कि मैं अंदर आकर कोई तमाशा लगाऊं तो बताएं कहाँ हैं। उस धमकाते सवाल पर सेल फोन लरस गया। वो उन अल्फाज में अब्बास का संजीदा चेहरा देख सकती थी। अपने कमरे में हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से। लिखकर सेल फोन मुट्ठी में दबाए वो बेचैनी से स्क्रीन को देखती रही। नीला निशान हुआ और फिर कई देर गुजर जाने के बाद भी कोई पैगाम ना आने पर उसने गहरा सांस ही लिया था कि किसी अजीब सी कैफियत के साथ एक झटके से अपनी जगह से उठी और यूं ही नंगे पैर भागते हुए खिड़की तक आई। कुछ देर सांस रोके खड़ी रही और फिर पर्दा हल्का सा सिरका कर बाहर झांका। सामने नजर आते पुल पर खड़े शख्स के हेवले को देखकर उसका दिल धक से रह गया। कमरे की रोशनियां बुझी हुई थी, इसीलिए बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था, मगर चांद की रोशनी में हिलते पर्दों ने अब्बास जानिसार पर उसकी मौजूदगी आश्कार कर दी थी। वो यूं ही आधा चेहरा निकाल कर उसे देखने लगी। वो मिजाब को बिल्कुल सही और वाज़ेह नजर आ रहा था, दूरी के बावजूद भी, क्योंकि चांद ऐन उस शख्स के ऊपर जगमगा रहा था। जहन में फिर से अब्बास जानिसार के सहर ज़दा करते अल्फाज गूंजने लगे तो पर्दे पर हाथ की गिरफ्त कमजोर हो गई। तो यानी आप मेरे साथ घर नहीं चल रही हैं? मैसेज टोन पर वो बौखलाकर तेजी से पीछे हुई और फिर स्क्रीन पर चमकते पैगाम को देखा। नहीं, दिल को डपट कर एक लफ्जी जवाब भेज दिया गया। वजह बताएं। फिर से सवाल। कोई वजह नहीं। उसने हर मुमकिन पहलू तही की। बगैर वजह के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। भरपूर जवाब आया और यहाँ खामोशी तारी हो गई। मोहब्बत भी नहीं। दूसरी जानिब की खामोशी और पहलू तही महसूस करके बावर करवाया गया और मिजाब के दिल ने निगाहें चुरा ली। मेरी मर्ज़ी, दिल की मगलूब करती कैफियत से झुंझला कर लिख भेजा। तो ऐसे कहे ना। नरम जवाब और फिर पुल की दूसरी जानिब से मिजाब ने अब्बास जानिसार को पलट कर वापस जाते देखा।
اس کا میزاب سے لاحاصل بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سیاہ لینڈ کروزر کو پل کے اوپر سے گزر کر جاتے دیکھا اور پھر میزاب رحمت کے ساکن دل کی طرح تاریک ماحول سارا خاموش ہو گیا۔ عباس جانثار محبت کا اظہار کر کے جا چکا تھا۔ کھینچ لیا ایک شوخ ادا نے پھر سے عشق سرائے میں، کل جب اس کے پاس گیا میں شام کے گہرے سائے میں، جو بھی کہا تسلیم کیا اور جو مانگا وہ سونپ دیا، سحر تھا اس کی بات میں یا کچھ گھول دیا تھا سارے میں، دھیرے دھیرے کان کے رستے دل کی تہ میں اتر گئی، اس نے دل کی بات کہی تھی کچھ ایسے پیرائے میں، ایک زخموں کا بیوپاری ہے ایک مرہم کا کام کرے، فرق بس اتنا سا ہوتا ہے اپنے اور پرائے میں۔ صبح سویرے فجر کی اذان کے بعد اسٹڈی کی طرف جاتے ہاشم بزنجو کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آتی میزاب تک نگاہ گئی تو ٹھٹک کر ٹھہرے۔ پہلے چہرے پر ناگواری چھائی مگر پھر کچھ چونک کر سوچتے ہوئے اس ناگواری کو مسکراہٹ نے پوشیدہ کر دیا۔ زیبی تم گئی نہیں تھی رات کو؟ ان کے سوال پر اپنے خیال میں غلطہ میزاب نے چونک کر ان کو دیکھا اور پھر باقی ماندہ سیڑھیاں اتر کر ان تک آئی۔ آپ رات ناراض ہو گئے تو میں کیسے جا سکتی تھی؟ نرم لہجے میں کہی گئی بات پر ہاشم بزنجو کے چہرے کی رونق بحال ہوئی مگر یوں ہی سنجیدگی سے پلٹ کر اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر بڑھے۔ یہ اشارہ تھا اسے بھی اندر آنے کا، تبھی میزاب نے بھی ان کی تقلید کی۔ اتنی پرواہ ہوتی میری ناراضگی کی تو تم یوں سب کے سامنے میری بات نہ کاٹتی، مجھے کاشف اور باقی سب کے سامنے کچھ کہنے کے قابل چھوڑتی۔ ان کے مایوس شکوے پر میزاب نے گہرا سانس لیا۔ آپ کا دل دکھانے پر معذرت، مگر مجھے کل رات کی بات پر کوئی شرمندگی نہیں، کیونکہ میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ 100% درست ہے اور میں چاہوں گی آگے بھی ایسا ہی رہے۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں کچھ ایسی قطعیت تھی کہ ہاشم بزنجو کو پلٹ کر اسے دیکھنا پڑا۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ ان کی ناگواری اب لاکھ چھپائے میزاب سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کی گوادر والی زمین پر نظر ہے، اسی لیے آپ کو کچھ بھی کہنے سے پہلے بروقت روک دینا بہت ضروری تھا۔ اس کی اگلی بات پر انہیں نئے سرے سے طیش آنے لگا۔ ان کے اہم پلان کو برباد کر کے میزاب رحمت شرمندہ بھی نہیں تھی، یہ وہ بھیانک خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور تمہیں میری اجازت کے بغیر یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ان کی بات پرسخت تھی۔ جب آپ نے میری اجازت کے بغیر مجھے رخصت کیا تبھی مجھے اس کی ضرورت بہت اچھی طرح محسوس ہو گئی تھی۔ اس چپتے لہجے پر ہاشم بزنجو کا ماتھا ٹھنکا۔ جانتے بھی ہیں وہ زمین کس کے نام ہے؟ اس کو اپنا لہجہ اور سوال تبدیل کرنے پڑے۔ احتساب سنجرانی کی۔ اس کے انکشاف پر ہاشم بزنجو کا چہرہ بے یقینی سے ششدر ہوا۔ اور وہ ایئرپورٹ کے پروجیکٹ میں شراکت تو دور، آپ کو دیکھنے بھی نہیں دیتے وہاں۔ میں نے آپ کو یقینی سبکی اور اہانت سے بچایا ہے۔ اس کے اونچے لہجے کی وضاحت پر ہاشم بزنجو نے ان آنکھوں میں اٹھتی خفگی کو دیکھا اور پھر پشیمانی سے ان کے کندھے ڈھلکے۔ وہ محتسب سنجرانی نہیں ہے جو نرم پڑھ کر اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں گے، احتساب سنجرانی ہے، حلق میں ہاتھ ڈال کر کھایا پیا واپس لیں گے۔ ہاشم بزنجو نے تحیر سے اس کے سخت سنجیدہ چہرے اور الفاظ کا جائزہ لیا۔ تو ان کروڑوں کی انویسٹمنٹ کا کیا ہوگا؟ انویسٹرز کو کیا جواب دوں گا میں؟ سر چھٹک کر انہوں نے پھر سختی سے کہا، آپ کو کس نے کہا تھا کہ میرے علم میں لائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کریں؟ فیصلہ بھی وہ جس کا خسارہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کے انداز اور آواز میں ایسی حاکمیت تھی کہ ہاشم بزنجو کے اندر سے کسی خدشے نے پوری قوت سے سر اٹھانا چاہا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں جو کچھ کرتی آئی ہوں اور آگے کروں گی وہ بزنجو خاندان کی بہتری کے لیے کروں گی، پھر آپ کیسے مجھے اندھیرے میں رکھ کر سب کو ہنسنے کا موقع دے سکتے ہیں؟ اور میزاب رحمت نے اس اٹھتے خدشے کو بھانپ کر نہایت اطمینان سے اس کو تھپک کر سلا دیا۔ خدشات کے بیدار ہونے کے لیے ابھی یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں ہی کچھ جلد باز ہو گیا تھا۔ ان کو تسلیم کر لینا پڑا، میزاب کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ میں آفس جانے لگی ہوں، ٹاورز کا افتتاح قریب آتا جا رہا ہے۔ میزاب کی یاد دہانی پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے،
ذرا سی بھی غلطی اور بدامنی کی گنجائش نہیں۔ ان کی ہدایت کو میزاب سمجھ سکتی تھی۔ اس پروجیکٹ میں بدمزگی کا مطلب بزنجو انڈسٹریز کو کھربوں کا خسارہ۔ بس آپ ذکی کو اپنے طریقے سے سمجھا لیں۔ میزاب کے کہنے میں وزن تھا۔ ان کے سمجھتے تاثرات پر وہ گہرا سانس لے کر واپس پلٹی۔ اسے آفس جلدی جانا تھا کیونکہ افتتاح سے پہلے بہت سے کام کرنے تھے۔ جس وقت وہ شہلا کلاتھنگ کے آؤٹ لیٹ سے واپس آ رہی تھی، سامنے سے آتے ذکی کو دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ناشتے سے پہلے گھر سے نکل آئی تھی، اسی لیے کسی کو معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ رات وہ قصر بزنجو میں رکی تھی۔ بھول گئی، میں یہاں ایم ڈی ہوں۔ ذکی کا انداز چڑھاتا ہوا تھا۔ بھول تم رہے ہو، تم اپنی گھٹیا حرکتوں کے بعد برطرف ہو گئے ہو۔ اب ایک پڑھا لکھا باشعور انسان یہاں کا ایم ڈی ہے جو اکربا پروری کی پیداوار نہیں ہے۔ اکربا پروری سمجھتے ہو نا تم؟ اس کے پوچھے جانے پر ذکی کا چہرہ سرخ ہوا۔ نیپوٹزم۔ اب گھر جاؤ کیونکہ الرحمت تمہارا پلے گراؤنڈ نہیں ہے۔ اس کا تپاتا لہجہ دماغ گھما دینے والا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ جانتی ہو نا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ دانت کچکچا کر اس نے کہتے ہوئے میزاب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ واپس گھر جاؤ گے یا گارڈ سے دھکے کھانے ہیں؟ شاید اس طرح تم پر میری حیثیت بھی واضح ہو جائے گی۔ اگر تو وہ آگ لگانا چاہتی تھی تو کامیاب ہوئی۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، فی الحال اپنی خیر بناؤ، کیونکہ سب لوگ تمہیں کھڈے لائن لگانے کی بہت بڑی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ذکی کی آخری وارننگ پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چونک گئے، مگر چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تمہیں مجھ سے ہمدردیاں کب سے ہونے لگی؟ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی ذکی کے ارادے۔ ہمدردی کوئی نہیں، بس میں تمہیں اصفہان تایا کی طرح بے خبر مرتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم ہمدرد اور اچھی عورت ہو میزاب، مگر بے وقوف۔ ذکی نے پہلی بار سادگی سے کہا، جبکہ میزاب نے بغور اس کے چہرے پر پھیلی ہمدردی کا جائزہ لیا۔ پھر تو مجھے حیرت ہے، تم انسانوں کی بستی میں رہنے کے باوجود آج انسان لگ رہے ہو، مگر مفاد بتاؤ جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ وہ میزاب رحمت تھی، اسے میٹھی باتوں میں بھی گھیرا نہیں جا سکتا تھا۔ یار، وہ مجھے 20 لاکھ کی ضرورت ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آتے دیکھ کر میزاب مسکرا دی۔ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اپنے ماں باپ کو کہو یا مدثر کو۔ اس کی سنجیدگی دیکھنے سے لائق رکھتی تھی۔ مجھے جس مقصد کے لیے چاہیے اس کے لیے ان دونوں سے نہیں لے سکتا۔ پہلے ہی کورٹ اور نیب نے آگے لگا رکھا ہے سب کو۔ ذکی کی جھنجھلاہٹ پر میزاب کا ماتھا ٹھنکا۔ ایسا بھی کیا مقصد ہے تمہارا؟ اس کے مشکوک سوال پر ذکی نے کچھ لمحے کو سوچا۔ میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے۔ ذکی جانتا تھا میزاب کو بتانے میں فائدہ تھا۔ تو صرف 20 لاکھ کیوں؟ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو سٹارٹر کے طور پر 50 لاکھ سے 1 کروڑ کی کرو۔ میزاب کے مشورے پر اس کی آنکھیں چمکیں، تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ جانی تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اپنا بزنس کرنا چاہیے؟ اس کو پہلی بار میزاب نے مثبت حوصلہ دیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں لگتا، لیکن چونکہ تم خود سے کچھ کرنا چاہتے ہو تو انویسٹمنٹ زیادہ کرنی چاہیے۔ آخر تم بزنجو خاندان کے وارث ہو۔ آخری جملہ عام ہو کر بھی عام نہیں تھا۔ ذکی نے اندر تک چونک کر اسے دیکھا، جو سادگی سے اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ یہی بات ان سب کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ذکی نے سر جھٹکا۔ تو سمجھا کر غلط ثابت کرو سب کو، جیسا میں نے کیا ہے، کر رہی ہوں۔ اس کی بات حوصلہ دیتی ہوئی تھی۔ ذکی کے چہرے کے تاثرات بحال ہوئے۔ تو اب میں کیا کروں؟ مجھے کل تک پیسے چاہیے۔ ذکی نے کان کھجا کر میزاب کو چونکا دیا۔ دادا جان سے رجوع کرو، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میزاب نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ پھر بھی زیبی۔ ذکی کا انداز دوستانہ ہوا۔ کوئی تدبیر سوچو ذکی کاشف بزنجو، اور سب پر ثابت کر دو کہ وہ تمہیں نااہل اور بیکار سمجھ کر غلط کر رہے ہیں۔ تم وارث ہو آخر۔ اس نے ذکی کا حوصلہ بلند کر کے اس کے چہرے کی رونق بحال کر دی۔ خواہ مخواہ اس مدثر میسنے کے ترلے کرنے پڑے، تم اچھے سے سمجھتی ہو کاروباری بات کو۔ ذکی نے مسکرا کر کہا، اب تم کوئی تدبیر لڑاؤ تبھی خود کو ثابت کر سکو گے۔ بس پیٹ تھپکنا رہ گیا تھا۔
ذکی کچھ سوچتے ہوئے تیز قدموں سے واپسی کے لیے پلٹا، جبکہ میزاب رحمت آنکھوں میں ڈھیروں سنجیدگی لیے اس کو ایک عزم سے جاتے دیکھتی رہی اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اسے ابھی بہت سے کام تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اندر آتے ہاشم بزنجو کاشف بزنجو کو ہتھے سے اکڑتے دیکھ کر آگے آئے۔ تبھی ان کے سامنے تن کر کھڑا ذکی نظر آیا۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ آپ سے اپنا جائز حصہ مانگا ہے، کوئی خدائی تو نہیں مانگ لی؟ ذکی کا اطمینان دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہاشم بزنجو کے ماتھے پر شکنیں بننے لگیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم باپ سے؟ میرے سامنے کرو۔ ہاشم بزنجو کی کڑک گونج پر امینا کاشف اور رفعت شیراز بھی تیز قدموں سے اس طرف آئیں۔ چلیں آپ سے کہہ دیتا ہوں، مجھے اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے 3 کروڑ چاہیے۔ ذکی نے اسی لہجے میں اپنی بات دہرائی۔ کیسا بزنس؟ انہوں نے تحمل سے پوچھا۔ یہ سوال آپ نے مدثر سے تو نہیں پوچھا؟ ذکی نے جس طرح تنک کر کہا، ہاشم بزنجو نے اسے چونک کر دیکھا، جبکہ رفعت شیراز آگے بڑھی، کیونکہ اس کا معلوم تھا کہ کہاں لگائے گا اور اسے لگانے بھی آتے ہیں۔ ہاشم بزنجو کے لہجے میں سختی سمٹ آئی۔ جی، وہ نیب کے سمن سے اندازہ ہو رہا ہے سب کو کہ محترم کہاں کہاں لگا رہے ہیں۔ ذکی کا طنز رفعت شیراز کو بھالے کی طرح لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ بڑوں کے کاروباری داؤ پیچ پر انگلی اٹھاؤ۔ کاشف بزنجو کو اسے ٹوکنا پڑا، ورنہ رفعت شیراز کو کون روکتا؟ داؤ پیچ، واو، وہ تو میں دیکھتا آ رہا ہوں بچپن سے کہ کیسے ایک عورت کے کندھے پر بندوق رکھ کر یہ خاندان نشانے باندھتا ہے۔ ذکی کی بات توہین آمیز تھی۔ تبھی ہاشم بزنجو کا چہرہ سرخ ہوا تو امینا اور رفعت شیراز کا منہ کھل گیا۔ یہ کون سی زبان استعمال کر رہے ہو تم بابا سے؟ امینا بیگم کی کڑی باز پرس کا بھی اثر رائے گاں ہی گیا۔ میں تو شروع سے ہی ایسا بولتا ہوں، اور پلیز میرا وقت مت ضائع کریں اور مجھے پیسے دیں ورنہ۔ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاشم بزنجو عین اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ورنہ کیا کرو گے تم؟ ذکی کی آنکھوں میں اٹھتی بغاوت کی شدت جاننا بہت ضروری تھا۔ آپ سے ہی سیکھا ہے کہ گھی ٹیڑھی انگلی سے کیسے نکالتے ہیں۔ اس کی بے نیازی پر رفعت شیراز نے امینا کاشف کو خفگی سے دیکھا، مگر سامنے بھی وہی تھی۔ ہاشم بزنجو چند پل اسے یوں ہی دیکھتے رہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا تیر مارتے ہو تم۔ ہاشم بزنجو کی نیم رضامندی پر ذکی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن 2 کروڑ سے 1 روپیہ زیادہ انویسٹمنٹ نہیں۔ ان کے 2 ٹوک جواب پر ذکی کے منہ کے زاویے بگڑے۔ اگر بھیک کی طرح دینا ہے تو اپنے پاس رکھیں اور میرا حصہ الگ کر کے دیں۔ وہ ذکی تھا، اس کا دماغ کب الٹ جائے کچھ معلوم نہیں تھا۔ کون سا حصہ؟ وہ بھی ہاشم بزنجو کے جلال کو آواز دے چکا تھا۔ وہی جو مدثر کو دیا ہے، اور وہی جو اس سب کا حقدار اور وارث ہوتے ہوئے میرا بنتا ہے۔ ذکی نے ان سب کو ہکا بکا کر دیا۔ وہ تو لاؤبالی سا تھا، موج مستی کرنے والا۔ چلو کسی نئے ایڈونچر کے چکر میں بزنس آئیڈیا آ سکتا ہے، مگر جائیداد میں سے حصہ؟ مدثر کو کون سا اصل حصہ ملا ہے؟ وہ تو بابا جان نے اس کی صلاحیتیں پرکھنے کو بڑی فیکٹری سے دی ہے۔ رفعت شیراز کو تو برا ہی لگ گیا، جبکہ ان کی بیان بازی پر امینا بیگم نے کھا جاتی نظروں سے شوہر اور پھر اس کی بہن کو دیکھا۔ دینے اور نام کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے آپا۔ آپ کے مدثر کا اتنا بھی حصہ نہیں بنتا تھا اور آپ آگے کا سوچے بیٹھے ہیں۔ امینا کاشف کی بات نے گویا چنگاری دکھا دی۔ معلوم بھی ہے نا تم کیا بولے جا رہی ہو؟ میرے بیٹے کا اس پر سب سے زیادہ حق ہے، پوری زندگی گلا دی اس نے یہاں، اور وہی سب سنبھال سکتا ہے۔ رفعت شیراز کی بات پر امینا کاشف کو مٹھیاں بھینچ لینی پڑیں۔ مدثر کا جتنا حق تھا اسے کہیں زیادہ حصہ ملتا رہا ہے اس گھر میں رہتے ہوئے، ورنہ آپ اگر اپنے سسرال ہوتی تو یہ سب خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ برسوں سے اندر دبے بغض کو بس باہر نکلنے کا رستہ درکار تھا۔ کیا بکواس کی تم نے؟ میرے باپ کے گھر کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر تم مجھے اب سکھاؤ گے سب؟ وہ جس طرح ہرائی، کاشف بزنجو اور ذکی نے ان دونوں چیختی چلاتی عورتوں کو ناگواری سے دیکھا۔ بکواس بند کرو تم دونوں۔ ہاشم بزنجو کی دھاڑ نے ان سب کو سن کر دیا۔ امینا اور رفعت شیراز نے ایک دوسرے کو سرخ پڑتے چہرے سے دیکھا۔ اور تم؟ ذکی کی طرف دیکھ کر انہوں نے جیب سے چیک بک نکال کر
रकम लिख के दस्तखत किए और चेक फाड़ कर उसके मुंह पर फेंका। याद रखना, कोई नुकसान हुआ तो सूद समेत वापस लूंगा तुमसे ये रकम। वो 3 के बजाय 5 करोड़ का चेक देखकर मुस्कुराते ज़की को तंबीह करना नहीं भूले। देखकर कहीं आपको ही लेने के देने न पड़ जाएं। बाईं आंख दबाकर हंसते हुए वो दरवाजे से बाहर निकल गया। नजर रखो इस पर, कुछ दिन में इफ्तिताह है और मैं नहीं चाहता ये पहले की तरह कोई बदमज़गी फैलाए। काशिफ व संजय को देखकर उन्होंने सख्ती से हिदायत जारी की। इसकी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं संभाल लूंगा। काशिफ व संजय अपने बेटे को काबू में रखने के लिए पुरएतमाद थे। ठीक है, मगर नाक मत कटवा देना। वो तल्ख होना कैसे भूल सकते थे। काशिफ व संजय ने लब खींच लिए, क्योंकि अपनी औलाद की फितरत को वालिदैन के अलावा कौन बेहतर समझ सकता है। जबकि अमीना और रिफत बेगम एक दूसरे को शरर अंगेज नजरों से देखकर पैर पटकते हुए अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। 2 के बजाय 5 करोड़ मिल गए हैं, थैंक यू। ज़की के मैसेज को पढ़ते हुए उसने कुछ पल को सोचा और फिर सेल फोन में मौजूद नंबरों को आगे पीछे करते हुए ज़ोरेज़ सिकंदर पर आकर ठहरी और फिर कॉल मिला दी। पहली बेल पर ही कॉल उठा ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाबिर अहमद बात कर रही हूँ। उसको पहल करनी पड़ी। जी वालेकुम अस्सलाम, जानता हूँ, कैसी हैं आप? उसके सवाल पर मिज़ाब ने फाइल्स बंद करके साइड पर रखी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए थी। वो सीधा मुद्दे की बात पर आई। उसकी खैरियत नहीं पूछी गई, जबकि ज़ोरेज़ सिकंदर कुर्सी छोड़कर सीधा हुआ। ज़ाबिर अहमद उससे फेवर मांगने वाली थी। कैसी फेवर? उसके सवाल पर मिज़ाब ने एक बार फिर से सोचा। जहन में जवाद का नाम भी गूंजा, मगर उसे इस मामले की अब्बास को भिनक भी पड़ने नहीं देना थी। मुझे एक बैंक अकाउंट की तफसील चाहिए, यानी उससे अमाउंट कहाँ जा रही है ये जानना चाहती हूँ। तो क्या इस सिलसिले में आपका कोई जानने वाला बैंक में मौजूद है? उसके सवाल पर ज़ोरेज़ सिकंदर सिर्फ एक पल को चौंका। आपके अपने इतने कनेक्शंस हैं, तो आप मुझसे क्यों कह रही हैं? वो बिजनेसमैन था और ये बात मिज़ाब जानती थी। मुझे जानना है कि वो पैसा महफूज हाथों में जा रहा है या गैर कानूनी जगह इन्वेस्ट होगा, और ये मैं अपने कनेक्शन से करवाकर मामले को फैलाना नहीं चाहते। उसके जवाब पर ज़ोरेज़ ने समझकर सर हिलाया। मिज़ाब सीक्रेसी चाहती थी। मेरा जानने वाला स्टेट बैंक में मौजूद है, मैं आपका नंबर और रेफरेंस उसको देता हूँ। आप डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगी तो मुनासिब रहेगा। ज़ोरेज़ सिकंदर की बात पर मिज़ाब ने सुख का सांस लिया। शुक्र है वो खुद ही अक्लमंद था। जज़ाकल्लाह, मैं आपकी ये फेवर याद रखूंगी। उसका मतलब था कि जल्द मिज़ाब उसकी किसी मुश्किल में मदद करेगी। ज़रूर, कुछ भी हुआ सबसे पहले आपसे फेवर लूंगा। उसने मुस्कुराकर मिज़ाब को उस फेवर की बोझ से आज़ाद करना चाहा, पर मिज़ाब बेसाख्ता मुस्कुरा दी। टेंस कंधे ढीले हुए। वो एक अच्छा इंसान था, कम से कम यहाँ ज़ाबिर अहमद की परख गलत नहीं थी। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, नरमी से कहकर मिज़ाब ने कॉल मुनक़ता करके सेल फोन टेबल पर रखा। उसकी सोचों का रुख कसरे पसंजों की जानिब था। ज़की को इतनी रकम मिलने का मतलब था घर में अच्छा खासा तमाशा हुआ होगा। फिर सोच नजरों में अगला लाहे अमल तरतीब पा रहा था। उसके ख्यालात में मुदाखलत बज उठते सेल फोन ने की। चौंक कर उसने चेहरा झुकाया। पलकें लरस कर उस नाम को देखने लगी जो स्क्रीन पर धनक रहा था। उसमें अब्बास जानिसार से बात करने की हिम्मत अब तक नहीं आई थी। हाथ फिर से बेजान होने लगे। समातों में वो मोहब्बत में डूबे दिलकश बोल फिर से गूंजने लगे तो उसे सर झटक देना पड़ा। ये दिन उसके लिए बहुत अहम थे। उसे इर्द गिर्द के बजाय अपने काम पर मुकम्मल ध्यान देना था, वरना सब कुछ तलपट हो सकता था। सेल फोन बज बज कर खामोश हो गया, बिल्कुल उसकी हस्ती की तरह। उसने काम में अपना ध्यान लगाना चाहा, मगर कैसे लग सकता था। बात जानिसार पर आकर रुक गई थी। उसे अभी इफ्तिताह के इंतजामात देखने जाना था। तभी कुर्सी धकेल कर उठ खड़ी हुई। ऑफिस से बाहर निकलकर कायनात के साथ वो इस्फहान टावर्स में मौजूद थी। सारे इंतजामात ठीक जा रहे हैं। इवेंट मैनेजर बस फाइनल टच दे रहे हैं। कायनात की इत्तला पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हर शय ध्यान से देखती। ज़ाबिर अहमद ने इस बात में सर हिलाया। ये इवेंट बहुत अहम था, इसलिए उसे एक एक चीज खुद देखनी थी, वरना इवेंट्स वगैरह कायनात के हवाले कर देती थी।
مگر یہ والا اسے خود دیکھنا تھا۔ اپارٹمنٹس کی بکنگ ختم ہو چکی تھی اور مین ہال میں تقریب رکھی جانی تھی۔ چہرہ پھیر کر یوں ہی اس نے بے ارادہ شیشے کے دروازے کی طرف دیکھا اور وہاں سے آتے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ آنکھیں پھیلائے چند پل وہ یوں ہی آسمانی رنگ کی شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس عباس کو ٹھہرتے دل سے دیکھتی رہی اور پھر بے اختیار ستون کی اوٹ لے لی۔ یہ بالکل غیر ارادی حرکت تھی۔ بھاری قدم قریب آتے سنائی دینے کے ساتھ اس کی دھڑکن بھی تیز ہونے لگی۔ یوں چھپ جانے پر اس کا جی چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ رحمت کہاں ہے؟ قریب آتا شخص مدھم سا کائنات سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی چلی گئی۔ کائنات کو سمجھ نہیں آئی کہ بات کیسے سنبھالے۔ وہ تو خود میزاب کے یوں بھاگ کھڑے ہونے پر ہکا بکا تھی۔ ابھی تو یہی تھی، ہم نے… عباس کے عقب سے نکلتے شخص نے ناگواری سے کچھ کہہ کر جہاں کائنات کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کیا، وہیں عباس نے سائڈ ستون کی اوٹ سے لہراتے ہلکے سبز رنگ کے دوپٹے کو دیکھ کر جواد کو پیچھے کر کے بروقت خاموش کروا دیا۔ ان کو بتانا کہ میں ان سے ملنے آیا تھا۔ نرمی سے اس لہراتے سبز دوپٹے کو دیکھ کر کائنات کو کہا گیا، مگر جس کو سنانا مقصود تھا اس نے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ چند پل بعد قدموں کی آواز پر گہرا سانس لے کر جیسے ہی وہ نکلی، عین اس کی آنکھوں کے سامنے آئے چہرے کو دیکھ کر چیخ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ سرمئی آنکھیں اپنے حجم سے کئی گنا پھیلی اور پھر وہ تیزی سے پیچھے ہو کر سنبھل گئی۔ وہ دل دھڑک اٹھنے کا عمل پل بھر کے لیے تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نزاب نے سوال پہلے داغا۔ آپ وہاں کیا کر رہی تھی؟ پلر کی اوٹ کی جانب اشارہ کر کے شاید اسے شرمندہ کرنا چاہا، مگر وہ میزاب تھی۔ اندر سے شرم سے پانی پانی ہو جانے کے باوجود اس کی گردن تنی رہی۔ میں نے پہلے پوچھا ہے۔ حد ادب رہنے کا حکم نافذ ہوا اور عباس جانثار نے تسلیم بھی کر لیا، تبھی سر ہلا کر پیچھے ہوا۔ آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا، آپ کو دیکھ لیا، تسلی ہو گئی۔ نرمی سے کہہ کر وہ تیزی سے پلٹا اور پھر جواد کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے خود باہر نکل گیا۔ میزاب رحمت سانس روکے اس کے واپس جاتے قدموں کو دیکھتی رہی۔ وہ کیا ناراض تھا اس سے؟ آپ بھی چلتے پھرتے نظر آئیں۔ برابر سے آتی آواز پر جواد نے کچھ چونک کر سائڈ پہ دیکھا۔ آپ نے مجھ سے کہا؟ اسے ایسے الفاظ سماعتوں کا دھوکہ لگے۔ جی، آپ سے۔ آپ اگر یہاں میری میم پر نظر رکھنے کی نیت سے کھڑے ہیں تو نکل بھاگیں۔ اس نے شاید جواد کو پہچانا نہیں تھا، تبھی تڑک کر کہے جا رہی تھی۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ ایک نظر راہداری میں جاتی میزاب کو دیکھ کر اسے اپنا لہجہ کڑا رکھنا پڑا۔ مجھے کیا معلوم؟ آپ عباس سر کی کوئی ان سخت نظروں پر اسے اپنے الفاظ روک لینے پڑے۔ آپ کو شاید یاد نہیں، میں سر عباس کا چمچہ نہیں، دوست ہوں، ڈی ایس پی جواد ارمغان۔ نحوت سے کہہ کر اس نے کائنات کی ہوائیاں اڑا دی۔ اس نے گڑبڑا کر وہاں دیکھا جہاں میزاب گئی تھی۔ ہائے اللہ، بہت معذرت، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس کی بدلتی ٹون پر جواد اس عورت کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے جواد ارمغان کو نہیں پہچانا تھا، یہ بڑی عجیب بات تھی۔ ٹھیک ہے، اس کا سرسری سے سامنا ہوا تھا اس لڑکی سے جب عباس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، مگر اسے یاد تھی یہ لڑکی، تو اسے بھی ہونا چاہیے تھا۔ اصل میں اس دن جلدی میں تھی تو مجھے ان سنجیدہ ہوتے تاثرات پر اس سے وضاحت کرنی چاہی، مگر پھر… کیا ہے بھائی، نہیں پہچانا تبھی کہہ دیا، ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی عادی مجرم ہوں میں۔ ناک چڑھا کر وہ جواد کو یوں ہی ہونک چھوڑ کر اس کے برابر سے نکل گئی۔ ہیں؟ جواد کو چند پل لگے سمجھنے میں اور پھر سر چٹک کر واپس عباس کے پیچھے ہو لیا۔ اسے عباس کے ساتھ کسی اہم کام سے جانا تھا۔ کاشف بزنجو اور منظور کرامت کی شراکت داری پھر سے اندرون خانہ بحال ہو چکی تھی۔ اگلی صبح وہی ہوا جو میزاب کو لگتا تھا۔ ذکی کاشف بزنجو کو 5 کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ زورِ سکندر کے ریفرنس سے میزاب کو معلوم ہوا تھا کہ ذکی نے وہ پیسے کسی آن لائن گیملنگ ہاؤس میں انویسٹ کیے تھے۔ میزاب کو معلوم تھا کہ اس کی جلد بازی اسے مروائی کی، اور یہی ہوا۔ وہ سائٹ والا نہ جانے اور کتنوں کے ساتھ دھوکہ کر کے راتوں رات باہر ملک فرار ہو چکا تھا۔ میزاب نے خبروں میں چلتی اس انلیگل سائٹ کے انویسٹرز پر
ذکی کاشف بزنجو کا نام دیکھ کر گہرا سانس لیا. اسے ابھی مزید کچھ کرنا تھا. بہت خوب بچے. احتساب سنجرانی کی جانب سے بھیجے جانے والے پیغام کو پڑھ کر صرف ایک پل کو وہ مسکرائی. دوسرے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی. آپ کو ہاشم صاحب بلا رہے ہیں میم. دستک دے کر اندر آتی گھریلو ملازمہ وہی تھی جس نے میزاب کو آڈیو بھیجی تھی. جی نائمہ بوا، میں آتی ہوں. میزاب کے کہنے پر وہ چلی گئی، جبکہ میزاب تیز قدموں سے کمرے سے نکل کر ہال کمرے کی جانب بڑھی اور وہیں اس کو ٹھہر جانا پڑا، کیونکہ ہاشم بزنجو نے ذکی کے چہرے پر پوری قوت سے تھپڑ مارا تھا. سب ششتر سے اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے. میں نے تم پر بھروسہ کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ سرخ چہرے والے ذکی پر ان کا بس نہیں چل رہا تھا. چہرہ تھپڑوں سے مزید لال کر دیتے. اتنی بڑی رقم بھی نہیں تھی کہ آپ میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھائیں. امینہ کاشف تڑپ کر آگے بڑھی. تمہاری بے وجہ ڈھیل اور حمایت کا نتیجہ ہے خود سری اس کی. بات رقم کی نہیں، اس ذلت کی ہے جو اس کی وجہ سے بزنجو خاندان کو جگہ جگہ مل رہی ہے. آج پرسوں افتتاح ہے اور تم. مٹھیاں بھیج کر کہتے ہوئے انہوں نے امینہ بیگم کو خاموش کروا کر ایک کینہ دوست نظر چراتے کاشف بزنجو پر ڈالی. یہ نظر رکھی ہے تم نے اپنی اولاد پر؟ ہرا کر کہتے ہوئے انہوں نے کاشف بزنجو کا سر مزید جھکا دیا. اب جو ہونا تھا ہو گیا دادا جان. چیخنے چلانے اور لڑنے جھگڑنے سے نہ سرمایہ واپس ملے گا اور نہ ہی میڈیا ہمارے گن گانے لگے گا. میزاب کی سنجیدہ بات پر سب نے پلٹ کر اسے دیکھا جو آگے بڑھ رہی تھی. یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے نانا جان. مدثر کو اس کی بات تسلیم کرنی پڑی، جبکہ رفعت شیراز نے دل ملا کر بیٹے کو دیکھا. ذکی نے بھی آگے سب کچھ سنبھالنا ہے، بزنس کو آگے لے کر چلنا ہے، تو ایسے خسارے ہونا فطری سی بات ہے. لیکن ذکی کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ بزنس میں انلیگل کام کیے جائیں تو کبھی نہ کبھی انسان منہ کے بل ضرور گرتا ہے. ذکی جو اس کی حمایت پر خوش ہونے لگا تھا، آخری بات پر خجالت سے چہرہ جھکا گیا. میزاب ٹھیک ہی کہہ رہی تھی. اس بدبخت کو کبھی عقل نہیں آئے گی. اس کی عیاشیوں اور بے وقوفیوں کی کوئی حد نہیں ہے. ہاشم بزنجو کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا. صبح سویرے لوگوں نے فون کر کر کے جو ان کو میٹھی میٹھی باتیں سنائی تھیں وہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی. ٹاورز والا پروجیکٹ کتنا قیمتی تھا یہ صرف میزاب اور ہاشم بزنجو جانتے تھے. یہ آپ کے کل کا وارث ہے دادا جان. کل کو مدثر اور میرے علاوہ ذکی اور تقی نے ہی آگے آ کر سب سنبھالنا ہے. اس کی سنجیدہ بات پر رفعت شیراز اور مدثر کی نگاہوں کا تبادلہ ہوا. تمہارے علاوہ ایسے عقل مند پوتوں، نواسے اور بیٹے پر بھروسہ کر کے سب کیا کرایا خاک کرانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. انہوں نے ان سب کو صاف ہری جھنڈی دکھا کر حق تک کر دیا. پہلے میں نے سوچا تھا مگر نہیں، تم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ میزاب کی ذمہ داریاں سنبھال کر بانٹ سکے. انہیں ہمیشہ سے معلوم تھا کہ میزاب کا مقابلہ اس خاندان کا کوئی مرد نہیں کر سکتا. یہ سب ہم بعد میں مل بانٹ کر ڈسکس کریں گے. ابھی سوچیں کہ کیسے اپنی پی آر کروانی ہے. جانتے ہیں نا اصفہان ٹاورز کے سامنے کروڑوں کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے. میزاب کی یاد دہانی پر ہاشم بزنجو کو نئی پریشانی گھیرنے لگی. ایک تیز نظر ذکی پر ڈال کر وہ بے بسی سے کرسی پر بیٹھ گئے. تم ہی کچھ بتاؤ، میرا تو دماغ مفلوج ہو گیا ہے. میزاب جانتی تھی ان کو باری باری سب بورڈ ممبر نے کال کر کے سنائی ہوں گی. آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ان سب کو بھی جھٹکا رہا تھا. آپ بورڈ ممبرز کی باتوں کو دل پر مت لیں، ان کا پیسہ لگا ہوا ہے تو ان کے تحفظات جائز ہیں. میزاب کی بات پر ہاشم بزنجو نے پریشانی سے سر اس بات میں ہلایا. تو اب کیا کرنا ہے؟ کاشف بزنجو کے سوال پر میزاب نے لمحے بھر کو کچھ سوچا. ہمیں افتتاح کے دن ایک کثیر رقم کسی فلاحی تنظیم کے نام کرنی ہوگی اور بات 5 کروڑ تک کی نہ ہو. میزاب کی رائے پر سب نے ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھا گویا وہ پاگل ہو گئی ہو. اتنے عرصے سے جو چیریٹی کے نام پر اتنی رقم جھونکتی آ رہی ہو وہ کم پڑ گئی ہے کیا؟ کاشف بزنجو کے تلخ سوال پر میزاب نے گہرا سانس لیا. دولت گردش کرتی رہے تبھی بڑھتی ہے چاچو. ایک شخص اپنی مٹھی دبا کر بیٹھا رہے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کی بات میں وزن تھا. کتنی رقم کرنی ہوگی؟ ہاشم بزنجو نے سوال اٹھایا. بابا جان. کاشف بزنجو، امینہ اور رفعت بیگم ایک ساتھ چلا اٹھے. تقریباً 25 کروڑ. ہمارے لیے معمولی رقم ہونی چاہیے ورنہ یہ انلیگل گیملنگ والا تمغہ لگا رہے گا.
اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے تو میزاب کی بات صحیح تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم افتتاح کی اسپیچ کے بعد۔ ہاشم بزنجو نے کچھ کہنا چاہا مگر میزاب نے ان کی بات منقطع کر دی۔ یہ رقم آپ کو ہی اناؤنس کرنی ہوگی اور آپ اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں گے کیونکہ آپ سربراہ ہیں، تبھی بات بنے گی۔ ہاشم بزنجو نے سمجھ کر سر ہلایا اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ جاؤ، تمہیں آفس اور افتتاح کے کام بھی دیکھنے ہیں، فیکٹری آج سے مدثر اور کاشف ہی سنبھالیں گے۔ ان کی بات پر جہاں مدثر اور کاشف بزنجو مسکرا کر سیدھے ہوئے، میزاب اسبات میں سر ہلا کر تیز قدموں سے واپس اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے گئی اور پھر اس کی واپسی 15 منٹ بعد ہوئی۔ پاتھ وے سے گزر کر اس نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا، پیچھے سے مدثر کی پکار پر رک کر پلٹی۔ تم نے اس کمینے کو چھوڑ دیا ہے؟ مدثر کے سوال پر میزاب اسی لائلم سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرا تو کسی کمینے سے تعلق نہیں ہے مدثر۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر مدثر کو بھی سنبھلنا پڑا۔ اس فریبی عباس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ ابھی بھی تلخ تھا۔ یہ تم دونوں ایک دوسرے کو اتنا ناپسند کیوں کرتے ہو؟ وہ بھی تمہیں الو کا پٹھا کہہ رہا تھا اور یہاں تم اسے فریبی کہہ رہے ہو۔ میزاب کا سوال معصومانہ سے ہی مدثر کا چہرہ سرخ کر گیا۔ اس نے میرے بارے میں تم سے ایسا کہا؟ اسے جیسے یہ الفاظ میزاب کے منہ سے سن کر بے یقینی ہوئی۔ ہاں، تمہارے بارے میں، میرے سامنے، آرام سے کہہ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مدثر کو یوں ہی ہونک چھوڑ کر گاڑی نکال لے گئی۔ کتنے لمحے لگے مدثر کو یہ سمجھنے میں کہ میزاب اسے نظر انداز کر کے بے عزت کر کے گئی ہے، وہ بھی اس عباس کی وجہ سے، اور اس سمجھ کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا عباس؟ پیچھے رہ جاتے مدثر شیراز کے ارادے مصمم تھے۔ جاری ہے